وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम महफ़िल विलायत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बफ़ज़्ल तआला आपकी खिदमत में ह्यूस्टन टेक्सास से हाज़िर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम ह्यूस्टन स्टूडियोज़ की जानिब से आपको लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है और परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें तौफ़ीक़ खैर अता फ़रमाई, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र खैर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इंशाअल्लाह इस ज़माने में कि जबकि पूरी दुनिया में एक तहलका सा मचा हुआ है ये कोविड-19 के हवाले से, एक छोटे से वायरस ने तमाम दुनिया को जो है वो परेशान करके रखा हुआ है। और इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के वसीले से एक ख़ास किस्म का इत्मीनान जो कि मैं समझती हूँ सिर्फ साहिबान ईमान के लिए ये नेमत खुदावंदा है कि परवरदिगार आलम ने ये नेमत साहिबान ईमान को अता फ़रमाई कि ज़िक्र अहले बैत से तवस्सुल करके इंसान कितनी ही परेशानी का आलम हो, कितनी ही मुश्किल का वक्त हो, कितनी ही आफत की घड़ी हो, इंसान क़ल्बी इत्मीनान जो है हासिल करता है और इंसान जो है हर चैलेंज को मीट करने के लिए ज़हनी तौर से और क़ल्बी तौर से इंशाअल्लाह आमादा रहता है। हम बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शुक्र अदा करते हैं कि परवरदिगार आलम ने हमें ये नेमत विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सूरत में अता फ़रमाई। नाज़रीन ये इंशाअल्लाह शाबान का आखिरी अशरा चल रहा है। आज 21 मुबारक शाबान मुबारक है और इसके बाद ज़ाहिर है कि माह मुबारक है रमज़ान और इंशाअल्लाह जहाँ तक मुमकिन हुआ हम इन प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रखेंगे और आज हम गुफ्तगू इंशाअल्लाह माह मुबारक शाबान में गुफ्तगू जो है इमाम ज़माना के हवाले से ज़ाहिरन उस गुफ्तगू का लुत्फ़ ही कुछ और होता है जो माह मुबारक शाबान में, जबकि हज़रत इमाम असर का जो है आपकी विलादत बासआदत वाक़ई हुई, इसमें इस गुफ्तगू का लुत्फ़ ही कुछ और है। और हम लोग ज़ाहिर है कि मोमिनीन मोमिनात हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि हम इमाम ज़माना के साथ जो है कनेक्ट रहें। बहर तौर कोशिश होती है और ये तमन्ना भी होती है, दिली तमन्ना होती है, दिली ख्वाहिश होती है और ज़ाहिर है कि हर एक का दिल तड़प रहा है कि अपने वक्त के इमाम की ज़ियारत करे, इमाम का ज़हूर जल्द अज़ जल्द हो ताकि दुनिया से हर परेशानी का, ज़ुल्म व जौर का ख़ात्मा हो। लेकिन कुछ वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर हम इस वक्त भी अपने इमाम से जो है वो दूर हैं, आपकी ज़ियारत से महरूम हैं। नाज़रीन हमारे साथ सिस्टर सबीहा अभी पिछले हफ्ते कुछ दिन पहले हमारे साथ मौजूद थी और कुछ टेक्निकल ख़राबी की वजह से हम उनसे बात नहीं कर पाए थे। इमाम के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया था। आज इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर सभी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो दुआ ये है कि इंशाअल्लाह ये राबता जो है वो मुनक़ता ना हो, इंशाअल्लाह कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना हो और हमारी गुफ्तगू जारी रहे इंशाअल्लाह क्योंकि बहुत अच्छी हमारी बातें शुरू हुई थी माशाअल्लाह से और इंशाअल्लाह उसी को हम इमाम ज़माना के हवाले से हम गुफ्तगू को जो है वो कंटिन्यू करेंगे और ज़ाहिर है कि हमारा पूरा इन प्रोग्राम्स का जो एक पर्सपेक्टिव है, जिस मकसद के ज़रिए के तहत ये प्रोग्राम शुरू किए गए कोविड-19 अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन, तो वो भी जितनी अपडेट्स हैं वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन साथ साथ आज का और आज के दौर का, चाहे वो इस वबा का ज़माना हो या कोई भी ज़माना हो, इस दौर के का तकाज़ा ये है कि इमाम ज़माना का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, ख़ुद को जो है वो मारिफत दिलाई जाए इमाम के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा। मैं वेलकम करना चाहूँगी सिस्टर सबीहा, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है माशाअल्लाह, ज़ाकिरा अहले बैत, और मैं वेलकम करना चाहूँगी सिस्टर सबीहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम आपसे गुफ्तगू जो है मुकम्मल नहीं हो पाई थी और कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे और फिर हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसी गुफ्तगू को हम आज थोड़ा सा कंटिन्यू करें
لاسٹ ٹائم جب آپ آئی تھیں تو 15 شعبان کے آس پاس کا وہ وقت تھا اور امام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو آج بھی ہم انشاءاللہ آپ کی موجودگی سے جو ہے مستفید ہوں گے انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ ناظرین, اور ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہم کے حوالے سے ہی جو ہے گفتگو کریں گے. سسٹر صفیہ, آپ کا پہلے تو ہم تھوڑا پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کے یہاں سب خیریت ہے ماشاءاللہ سے, اور کیسا یہ ٹائم گزر رہا ہے؟ بچے ایم شور کہ آپ نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ان کی آن لائن کلاسز وغیرہ شروع ہو گئی ہیں, تو بچے اس میں بھی مصروف ہیں, اور ظاہر ہے گھر میں تو ایک ہر خاتون جو ہے خاتون خانہ گھر کی مصروفیت چل رہی ہے. آپ کا کیسا گزر رہا ہے ٹائم؟ الحمدللہ اٹس گوئنگ پریٹی گڈ, اور آئی تھنک انجوائے بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں خوف کی حالت بھی ہے, لیکن آئی تھنک ٹائم کے ساتھ انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ ہر چیز کا عادی بن چل جاتا ہے. دیٹس واٹ آئی واز فیلنگ کہ شروع میں فیئر زیادہ تھا, اینڈ ناؤ اٹس لائک بیکمنگ پارٹ آف لائف شاید, یا انسان بہت زیادہ آئی تھنک میں اپنے لیے کہوں گی کہ آئی فیل مور کام, اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی اس کوارنٹین سے سیکھنے کو مل رہی ہیں. a lot of things کہ آپ فار گرانٹیڈ لے رہے تھے شاید, یا جن کی ہم کمپلین کرتے تھے اور خدا کی طرف سے وہ ہمیں خود بخود مل گئی ہیں. آئی تھنک خواتین مجھ سے ایگری کریں گی جو سن رہی ہوں گی کہ خواتین کی زیادہ تر شکایت یہی ہوتی ہے کہ وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار اینی تھنگ ان لائف, رائٹ؟ اگر اسپیشلی اگر آپ کام کر رہے ہیں تو پھر یو آر آلویز بزی اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹائم فار ا لاٹ آف تھنگس. تو ان اے سینس آئی ایم گلیڈ کہ خدا نے ایک ایسا موقع دیا ہے کہ جو ایک چیز جو جس کی کمپلین بہت زیادہ زندگی میں اور جس کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہوتی تھی کہ فرصت نہیں ہے, تو واقعا خدا نے فرصت دی ہے. بس انشاءاللہ دعا ہے کہ خدا اس فرصت سے بہترین استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی. لیکن اٹس گڈ تھنگ الحمدللہ, اینڈ we're blessed کہ اتنی دعائیں ہیں, اینڈ آئی تھنک اٹس این الحمدللہ. اپارچونیٹی بچوں کو بھی سمجھنے کے لیے کہ دے آر ایکچولی گیٹنگ دا آئیڈیا کہ واقعاً ہم کتنے فارچونیٹ ہیں ٹو بی, کہ ہمیں خداوند عالم نے اہل بیت کے در سے وابستہ کیا, اور ہمارے پاس کتنی بے دعائیں شک, ہیں, اینڈ بے ہاؤ شک, کمفرٹنگ اٹ ہے. یہ چیز میں دیکھ رہی ہوں کہ بچوں کے اندر اس چیز کا احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہاں دعا جو ہے اس کے اندر ایک کمفرٹ ہے, کہ کوئی بھی کسی بے کی بھی شک. خبر آتی ہے, کیونکہ ہمارے بھی فیملی میں یا اپنے فرینڈز میں تھا جن کو یہ ڈائگنوز ہوا, تو اٹس سو کمفرٹنگ کہ اور بچوں کو بھی ایک ٹریننگ مل رہی ہے نا کہ آپ ظاہر مشکلات زندگی میں امتحان خدا نے کہا ہے کہ وہ ہونا ہی ہے, تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک لیسن بھی بچے بھی سیکھ رہے ہیں کہ کب جب مشکل زندگی میں آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اٹس گوئنگ گڈ الحمدللہ. اور میری الحمدللہ. جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ انشاءاللہ جو ہماری فیملی میں لوگ ہیں جو مریض ہیں, انشاءاللہ خداوند عالم ان سب کے لیے آپ لوگ بھی دعا کریں کہ انشاءاللہ خدا ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے الہیہ. انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل. الحمدللہ. اور ظاہر ہے کہ جیسے سسٹر صبیہ نے کہا کہ پازیٹیو چیزیں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں, پازیٹیو چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں, بلکہ ایکچولی یہ ہمارا پرسپیکٹیو ہے. ورنہ جیسا کہ آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ جب آزمائش آتی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ خیر کثیر عطا فرمائے. تو ظاہر ہے بے کہ کچھ شک خیر ہے جو ہم نظر آ رہی ہے ہمیں, کیونکہ ہماری انٹلیکٹ, ہماری عقل اتنی محدود ہے کہ ہم اس کثیر خیر کو جو ہے نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ محسوس کر سکتے ہیں, نہ اس کو امیجن کر سکتے ہیں, سوچ بھی نہیں سکتے اس کثیر خیر کو جو پروردگار عالم عطا کرے. لیکن یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں بے جو شک ہمیں پازیٹیو نظر آ رہی ہیں وہ ہماری اپنی پرسیپشن ہے. لیکن باہر تو وہ فرصت کے جس کے لیے وی آلویز ہیو بین لانگنگ فار دس ٹائم, کہ تھوڑا ٹائم ہمیں ملے, اور الحمدللہ وی آر ایبل ٹو گیٹ دیٹ ٹائم. دس از اے بگ بلیسنگ, اور ہمیں موقع مل رہا ہے بے چیزوں کو شک سوچنے کا. جسے کہتے ہیں نا کہ انسان جب زندگی کی دوڑ میں ہوتا ہے, اس کی زندگی ایک روبوٹک انداز سے گزر رہی ہوتی ہے, تو اس کو سوچنے کا ڈفرینٹ چیزوں کا موقع نہیں ملتا. میں سمجھ رہی ہوں کہ اس وقت بھی ہماری زندگی تو بہت جلدی جلدی صبح, جسے کہتے ہیں نا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے, واقعتاً زندگی اس وقت بھی تیزی سے گزر رہی ہے. لیکن یہ کہ ہمیں ایک الگ انداز سے زندگی کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے, کیونکہ ہم ایک جگہ میں فزیکلی قید ہو گئے ہیں, یعنی وی آر اوبلائزڈ اور فورس ٹو بی ان آور ہاؤسز, اور باہر کہیں نکلنا نہیں ہو رہا. تو وہ گھر کے اندر بھی گو کے مصروف ہے زندگی. انسان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی مصروفیت ڈھونڈ لیتا ہے, لیکن اس کے بے شک باوجود وی آر ایبل ٹو ایکچولی اینالائز آور سیلوز, کہ ہم وہ جسے کہتے ہیں نا وہ سوچنے کا موقع نہیں ملتا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اس وقت وہ موقع مل رہا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے. اور الحمدللہ
وہ جو احساس شکر ہے، اور وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان نہیں ریئلائز کرتا اگر زندگی ایسی ہی تیزی سے گزرتی جاتی. تو بہر طور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور جہاں پر ایک طرف ہمیں ظاہر ہے کہ بہت ساری مومن فیملیز بھی افیکٹڈ ہوئی ہیں، اور ہمیں خبریں بھی مل رہی ہیں کہ افیکٹ ہوئی بھی، اس میں کچھ ظاہر ہے کہ جاں بحق بھی ہوئے لوگ جو ہیں، ان کا انتقال بھی ہوا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ریکور بھی ہوئے، ایون دو کہ ایج فیکٹر بھی تھا اور ادر فیکٹرز بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بیماری سے گزرے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس آزمائش سے سلامتی کے ساتھ نکل آئے. سلامتی تو دونوں صورتوں میں ہے، چاہے وہ موت تو برحق ہے، چاہے انسان زندہ نہ بھی رہا پھر بھی سلامتی ہے. وہ ہماری جسے کہتے ہیں کہ ہماری کم عقلی ہے کہ ہم اسے سلامتی نہیں سمجھتے، لیکن یہ کہ ظاہری طور سے یہ کہ زندگی واپس مل گئی، ایک جنرلی ایک یہ پرسیپشن ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ کا تحفہ ہے. تو بہر طور سبھی ہماری جو گفتگو چل رہی تھی امام زمانہ کے حوالے سے، اسی کو ہم تھوڑا سا آج کنٹینیو کریں گے. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہم، پروردگار عالم آپ کے ظہور میں انشاءاللہ تعجیل فرمایا، ہمیں آپ کے انصار و اعوان میں انشاءاللہ قرار دے. سبھی ابھی جو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہماری زندگی جو ہے بہت ہی روبوٹک انداز سے گزرتی جا رہی ہے، اور ہم گو کہ اس تیز فاسٹ لائف کے اندر ہمارے جشن بھی آتے ہیں، مجلسیں بھی آتی ہیں، اور ہم لوگ جو ہے دعائیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، مثلا دعائے ندبہ کا سیشن ہے، مثلا کوئی اور عمل کا سیشن، وہ ساری چیزیں بھی ہماری اس تیز زندگی میں، لیکن کہیں بھی ہمیں سوچنے کا موقع نہیں ملتا. ہم جس سے کہتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایکٹیویٹی میں ہماری جو فکر اتنی زیادہ ہے، ہماری سوچ اتنی زیادہ انوالو نہیں ہو پاتی ہے. اس وقت جو ہم اور بار بار ہمارا یہ تقاضا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ امام کے ظہور میں جو ہے وہ پروردگار عالم تعجیل فرمائے، اور ہمیں امام کے ظہور پرنور کا زمانہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی اپنے اعمال و کردار میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ although کہ ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہم امام سے کنیکٹ کریں، ہم امام ہماری بات سن رہے ہیں، کسی اور انسان کے، اگر ہم کسی شخص سے 1 to 1 بات کر رہے ہیں، اس انسان کی ہماری بات سننے سے پہلے ہمارے وقت کا امام ہماری جو ہے وہ گفتگو کو سنتا ہے، ہماری آواز کو سنتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اتنا یعنی موجودگی کا یہ احساس بھی ہے ہمیں، لیکن اس کے باوجود ہے بھی اور نہیں بھی ہے. ہمارے عمل اس چیز کو شو نہیں کر رہے ہوتے کہ واقعی ہمیں ان سے اتنی قربت کا احساس ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمیں کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہم جو ہے یہ دوری ہمارے اور امام کے درمیان اتنا زیادہ جو ہے فاصلہ ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ زمانی فاصلہ نہیں ہے، یہ فاصلہ جو ہے یہ ہمارا فکری فاصلہ ہے یا عملی فاصلہ ہے، جو ہم نے خود اپنی فکر سے، عمل سے اور اپنی سوچ کے ذریعے اپنے اور امام کے درمیان جو ہے پیدا کیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی سبیہ؟ یہاں پہ میں واقعاً یو رائٹ کہ انسان ہم لوگوں کے ساتھ اسپیشلی یہ ہے کہ جب ہم کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو سب سے پہلے یقیناً میں طاہرین کے در پر در یاد آتا ہے اور سب سے پہلے دعا اٹھا کر کتاب اٹھا کر وہی دعائیں دیکھتے ہیں کہ امام نے اس سلسلے میں کیا کون سی دعا کری. تو یقیناً مشکل کے وقت میں ہم یقیناً امام کو بلاتے بھی ہیں. آئی ووڈ سے کہ یہ جو موقع ہے اس وقت بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس بات سے ایگری کریں گے کہ سب جو ہے وہ جیسے کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں فوراً زمانے کا امام یاد آتا ہے. اور یقیناً امام تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے، لیکن متاسفانہ ہم ایک خطا کار انسان ہیں، اور ہماری یہ خطا ہے کہ ہم امام کو صرف ایسے وقت پہ یاد کرتے ہیں. جیسے بھی کہ واقعاً وہ آج کل آپ جیسے جانتے ہیں بہت زیادہ علماء بھی اس بارے میں بات کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ بھی سوشل میڈیا میں بھی یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ از اٹ اے سائنس کیا واقعاً ظہور قریب آ گیا ہے. تو اس لیے آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ علماء بھی اس موضوع پہ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں. اور میں بھی یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گی آغا پناہیان کو کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس وقت زیادہ تر جو کیونکہ ہی ڈز ان کے ٹیلی گرام پہ بھی کلپس آتے رہتے ہیں، اور جو بھی سوشل میڈیا پہ ان کے کلپس چل رہے ہوتے ہیں تو دیر آر موسٹلی اباؤٹ دا 12th امام. اینڈ ہی واز ٹاکنگ، میں نے لاسٹ ٹائم بھی کوٹ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جیسے ہم ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں کہ نشانیاں کیا ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر واقعاً ہمیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے، تو دا فرسٹ تھنگ ٹو ڈو از ٹو چیک کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنے ریڈی ہیں. رائٹ؟ اگر انسان کسی چیز کا انتظار کر رہے
تو جب انتظار کر رہا ہوتا ہے تو یو اسٹارٹ میکنگ پریپریشن فار اٹ. جیسے ہم افطار رمضان میں روزے رکھیں گے رائٹ, جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم افطار کے وقت کا انتظار کرتے ہیں. اب انتظار کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم افطار کے وقت تک بیٹھے رہیں گے اور اس کے بعد کھانا کچھ پکانا شروع کریں گے. نو, وی ڈو پریپریشن, وی ڈو اے لاٹ آف پریپریشن. افطار سے پہلے ہم اتنی چیزیں بنا لیتے ہیں رائٹ کہ اس میں ہمارا ٹائم بھی گزر جاتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ افطار کا وقت ہو گیا. دیٹس اے پارٹ آف ٹریڈیشن اور اچھی بات بھی ہے خیر. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کرتے ضرور ہیں. تو ان کا بھی, ان کی بھی جتنی آپ کلپس اگر دیکھ, علماء آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچو کہ میں کتنا ریڈی ہوں اور میں کیا کر سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جب ائمہ طاہرین علیہ السلام سے نے اس بارے میں گفتگو کی ہے اور جب بھی ان کی ریکمنڈیشنز ملتی ہیں تو اس میں جہاں یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے واجبات کو انجام دیں, ہم اپنے محرمات سے دوری اختیار کریں, وہاں ہمیں یہ اس چیز کے اوپر بھی بہت اصرار ملتا ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان کوشش کرے کہ ولایت فقیہ کے حوالے سے دیکھے کہ میری کیا ایفرٹس ہیں. میں نے اپنے ایک ولی کو مدد کرنے کے لیے میرے ایفرٹ ہے, میں اس وقت ایسا کیا کر سکتی ہوں, میرا یہ کام میرے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کا سبب بن جائے. ان کی ہیلپ میں کیسے کر سکتی ہوں, ہاؤ کین آئی میک, میری کمیونٹی میں کیسی امپروومنٹس کر سکتی ہوں. میں اس چیز کے ذریعے سے شاید بھی ایک تفسیر قرآن ہو, شاید اپنے اندر کچھ چینجز ہوں, شاید کمیونٹی بیسڈ ہم کلوزنس لانے کی کوشش کریں, جو تفرقات ہیں ہمارے درمیان یا جو غلط قوم ہماری کمیونٹی کے اندر ہوں ان کو میں دور کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی. کہا کہ آغا پناہین کو کوٹ کری ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو دیکھو کہ میرے اندر کون سی ایسی صلاحیت ہے, اس صلاحیت کو امام کے نیت سے انجام دینا کہ میری جو میری صلاحیت ہے یہ امام سے وعدہ کرنا کہ مولا میری صلاحیت ہے, دس از دا چینج اور یہ میں اس نیت سے اس کام کو, اس چینج کو کر رہی ہوں کہ شاید میرا یہ کام جو ہے وہ آپ کے ظہور میں تعجیل کی مقدمہ بن جائے. ایک بہت زبردست سبحان بات اللہ, بے کوٹ کی شک. کہ جناب موسیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ گئے اور قوم بنی اسرائیل نے جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ 40 روز تک عبادت کی اور دعا کی, تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ 170 سال پہلے جناب موسیٰ کی جو ہے واپسی, تو which itself یہ چھٹے امام کی روایت ہے کہ امام کہتے ہیں, اور یہ آغا پناہیان نے نقل کی ہے کہ کہتے ہیں کہ چھٹے امام نے کہا کہ جناب موسیٰ کی واپسی 170 سال, اب جو بھی ٹائم ان کی واپسی کا تھا اسے 170 سال پہلے وہ واپس 40 دنوں دعا اور استغفار کی وجہ سے کہ جو بنی اسرائیل نے کیا. اور پھر امام نے کہا کہ اگر تم چاہو تو تم بھی اپنے اعمال کے ذریعے سے امام کے ظہور میں تعجیل کرا سکتے ہو, یعنی اٹ از ان آور ہینڈز. اور یہاں پر روایت کوٹ کرنا چاہوں جو خود امام کی سے ملاقات کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے, علی ابن ابراہیم ابن محزیار جو کہ اہواز سے ان کا تعلق تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ اہواز کے چند علماء جو ہیں بہت ان کی کتابیں بھی, اور 6 ایسے علماء تھے جو اہواز کے بہت زیادہ شہرت ہیں, ان میں سے ایک ابراہیم محزیار ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ گریہ کیا کرتا تھا اور ہر سال حج جاتا اور مسجد الحرام میں بیٹھ کر مسلسل گریہ کرتا اور بار بار امام کو آواز دیا کرتا تھا کہ یا ابن الحسن یا ابن الحسن طرح. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک سال گیا اور میں اس طرح مسجد الحرام میں بیٹھا جو ہے وہ امام کے لیے رو رہا تھا, تو میں نے اپنے شانے پر جو ہے وہ کسی کے ہاتھ کو محسوس کیا, اور جب میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک نوجوان تھا, تو وہ مجھ سے سوال کرنے لگا. وہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ ما تریدو, تم کیا چاہتے ہو, کیوں اتنا رو رہے ہو, گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ارید المحجوب, میں رو رہا ہوں اس پنہان امام کے لیے. محجوب یعنی جیسے حجاب یعنی جو کورنگ ہو, تو یعنی جو حجاب کے پیچھے امام ہے, میں اس کے لیے رو رہا ہوں, اس کو چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ اس
جوان نے مجھے جواب لیسا ہول بالمحجوب انما حجبہ سوء اعمال، کہا کہ تم غلط کہتے ہو، محجوب وہ نہیں ہے، وہ حجاب کے پیچھے پردے پنہان، امام پنہان نہیں ہے، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہوں نے ایک پردہ تم کے امام کے درمیان حائل کر دیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے اس سے کہا کہ تم اگر ایسا امام پنہان نہیں ہے تو میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم مجھے امام سے لے جا کے میری ملاقات۔ تو وہ شخص ان کو لے کر چلتا ہے، اور جب یہ چلتے ہوئے ایک بیابان میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیابان یعنی خیمہ لگا ہوا ہے بیچ بیابان میں، اور یہ شخص مجھے کہتا ہے کہ جاؤ جا کر خیمے میں اپنے امام سے ملاقات کر لو۔ تو جب میں امام کے کہتے ہیں کہ جب میں انٹر ہوا خیمے میں تو میں نے دیکھا کہ سامنے تخت پر امام علیہ السلام جو ہیں اجل اللہ فرجہ شریف فرما ہے، اور میں امام کے پاس آتا ہوں اور امام کے پاس جا کر امام کے پاس بیٹھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ مولا میں دن و رات آپ کو تلا رہا ہوں۔ تو اس وقت امام کا جواب سنے کہ امام کہتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم ہم تک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اور پھر یہاں امام 3 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم اتنی تلاش و کوشش کے باوجود مجھ تک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو امام یہاں بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ تم حقیقت میں میرے پیچھے نہیں بلکہ دنیاوی دولت کے پیچھے ہو۔ تو سب سے پہلی وجہ امام کیا بتا رہے ہیں کہ جو انسان، اگر تم دنیاوی دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہو تو تم حقیقی طور پر امام کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، امام مقصد کے لیے کام نہیں کر رہے، we're not working towards it۔ پھر دوسری امام کیا کہتے ہیں، وَتَحَيَّرْتُمْ عَنِ الضُّعَفَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تم ان ضعیف اور مسکین مومنین سے تحیر، ان سے ان تک نہیں پہنچتے، تم ان تک رسیدگی نہیں کرتے، یہ وجہ۔ اور پھر امام کہتے ہیں تیسری، قطعتم عن الرحم، اور اپنے رشتہ داروں سے قطع رحم کی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ امام 3 وجوہات بنا ہیں۔ سب سے پہلی وجہ مال دنیا کے پیچھے بھاگنا، اور اٹس سو ٹرو۔ اگر جب یہ روایت پڑھی تو میں اپنے آپ کو، اپنے لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ واقعاً اگر انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو دیکھے تو we're so busy۔ کبھی بہت اوقات بہت ساری چیزیں، بہت ساری کام جو ہیں شاید آپ کرنا چاہتے ہو، لیکن، اور یہ میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں کہ واقعاً ہم کرنا چاہتے ہوں گے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے، دنیا کی مصروفیت، رائٹ، دنیا کی یعنی انسان اپنی لائف کو بہتر سے بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر دنیا کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے تو وہ امام تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ امام کے پیچھے نہیں بھاگ رہا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوں، جو بھی اپنی زندگی لا رہے ہیں، جو بھی صلاحیت کو اپنی استعمال کر رہے ہیں، اس کو امام کی نیت سے کریں، اس نیت سے کام کو، اپنی صلاحیتوں کو استفادہ کریں کہ مولا تمام صلاحیتیں آپ کے جو ہے آپ کے ظہور کے مقدمے کے لیے ہوں۔ تو یقیناً پرسپیکٹیو بھی دنیا میں ہمارا چینج ہو جائے گا، اور ہماری زندگی کا جو ہے وہ مقصد بھی چینج ہو جائے گا، اور the way we live is gonna change too۔ دوسری بات امام نے یہی کہی کہ فقیر اور مسکین، اور اس وقت جو حال ہے، اٹس دا ٹفسٹ ٹیسٹ اس وقت، کہ جب ہر انسان جو ہے، ظاہر ہے کسی کو نہیں پتا کہ کس کی جاب کب واپس آئے گی۔ اس وقت انسان سوچے، اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا واقعاً ہم اپنی محدود لمیٹڈ جو ہماری سیونگز اور جو بھی ہماری لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس وقت کے لیے، ہم چاہیں گے کہ شاید ہم اپنے لیے بچیں، لیکن امام نے کیا کہا کہ سب سے دوسری چیز امام سے دوری کی کیا ہے کہ جب ہم معاشرے کے مومن مستضعفین کو بھول جائیں تو امام سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز امام نے کہا کہ جب انسان قطع رحم اپنے رشتہ داروں کے لیے، ہمارے پاس اگر وقت، تو خدا نے ہمیں واقعاً ایک فرصت دے دی کہ سوچیں واقعاً کہ کیوں ہم اپنے امام سے دور ہیں، کیوں امام کا ظہور نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جب بھی علماء سے اس بارے میں سوال کیا گیا، حتمی اور غیر حتمی نشانیاں، کون سی علامت صحیح ہے، کون سی علامت پوری ہو گئی ہے، کون کون سی علامات پوری ہو گئی ہیں، اٹس آل کا فیکٹ کہ جس مولوی سے بھی آپ پوچھیں، کسی بھی عالم سے پوچھیں، وہ یہی کہتا ہے کہ
سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کتنے تیار ہیں. جب مومنین آمادہ ہو جائیں گے تو امام کا ظہور ہونے کے لیے پھر نشانیوں کے انتظار کی ضرورت نہیں ہوگی. تو بس یہاں میں یہ روایت کوٹ کرنا چاہتی تھی. انشاءاللہ خدا توفیق دے کہ ہم اپنے ان کمیوں کو پورا کر سکیں. شاید یہ فرصت ہو ہمارے لیے, شاید یہ ٹائم ہو ہمارے لیے کہ ہم ان کمیوں کو اپنی جو ہے وہ جو بھی ہمارے اندر کمیاں ہیں ان کو پورا کر سکیں, فل کر سکیں, تاکہ ہم جلد از جلد جو ہے وہ امام کے ظہور سے قریب تر ہوتے جائیں انشاءاللہ. بے شک بے شک. بہت یہ 3 پوائنٹس آپ نے بتائے ہیں زبیہ, بہت. اور ہم نے ابھی آئی تھنک جب آپ ساتھ تھیں یا آئی ایم ناٹ شیور لاسٹ ویک یہ واقعہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ناظرین کے سامنے پیش کیا تھا کہ ایک جو بوڑھا ایک شخص آیا اور اس نے جس طریقے سے بتایا کہ میں یہ کرتا ہوں, اور اس نے کیا کیا بتایا کہ میں آپ سے آپ سے محبت کرتا ہے اس کو میں دوست رکھتا ہوں, جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے اس سے میں بیزار ہوں. پہلی بات یہ. دوسری اس نے کہا کہ میں آپ سے محبت دنیا کی لالچ میں نہیں کرتا. یہ جو آپ نے پوائنٹ بتایا نا ابھی کہ تم میری محبت میں میرے لیے نہیں بلکہ دنیا کے وجہ سے میری طرف آتے ہو کہ دنیا مانگنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ میں دنیا کی محبت میں آپ سے محبت نہیں کرتا, اور آپ نے جس کو حلال قرار دیا اس کو اپنے اوپر واجب جانتا ہوں, اور جس کو حرام قرار دیا اس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں. تو گویا اس نے صرف یہ چند جملات ادا کیے, اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے جو ہے اس کا بھی سوال یہ تھا کیا میں وقت کے جو قائم کے ساتھ میں ہوں گا, تو امام نے اسے یہی جواب دیا کہ اگر تم زندہ رہے تو یقیناً تم امام کے اصحاب میں ہوگے, اور اگر تم اس دنیا سے چلے گئے تو بھی تمہیں, یعنی پورا امام نے نام لیا پنجتن پاک کا, کہ تم ان کی زیارت سے تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہوں گی اور تمہارے بے دل کو شک سرور اور اطمینان ملے گا. تو اگر زندہ رہے تو امام کو دیکھو گے, اور اگر اس دنیا سے چلے گئے تو تمہارے لیے جو ہے وہ پھر بھی آسائشیں اور آسانیاں ہیں. ناظرین ہم آئی ایم ناٹ شیور, میں کال لیتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی 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 آئی تھنک وہ پروگرام تھوڑی دیر بعد آپ ہوگا, تو آپ تھوڑی دیر بعد کال کیجیے گا انشاءاللہ, اس پروگرام کے فوراً بعد انشاءاللہ. آئی تھنک یہ غالباً مولانا ظہیر الحسن کے پروگرام کے لیے کال تھی. باہر طور ناظرین آئی تھنک بگننگ آف دا پروگرام وہ غلطی سے پرانا پروگرام جو ہے وہ کل والا پروگرام رن ہونا شروع ہو گیا تھا, اس کے لیے معذرت. تو آئی ایم شیور کہ اس وقت جو ہے وہ اس وقت کا ہی پروگرام ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. اس وقت جو ہے آپ کال بھی کر سکتے ہیں اف یو وانٹ ٹو کال اس, نمبر غالباً اسکرین پر موجود ہے. دوسرا جو پوائنٹ سبیحہ نے اس وقت بیان کیا کہ ضعیف اور جو مسکین صاحبان ایمان ہے, مومنین ہے, مومنات ہے, ان تک رسائی کرنا. ایک تو یہ کہ ہم انتظار کریں کہ کوئی ہمارے پاس, ہم نے جو اپنے ائمہ اطہار کا طریقہ دیکھا وہ یہ نہیں دیکھا کہ جو ان کے دروازے پر سائل آئے تو آئے, ان کو تو عطا کیا, لیکن ہم نے جیسے مثلا امام سجاد علیہ السلام کا طریقہ دیکھا کہ آپ نے یہ انتظار نہیں کیا کہ کوئی سائل آئے, کوئی مسکین آئے, کوئی بھوکا آئے تو اسے کھانا کھلایا جائے, بلکہ آپ نے خود اپنے کاندھوں پر جو ہے وہ گندم, گیہوں, روٹیاں اٹھائی اور لوگوں کو گھروں تک پہنچائی. تو گویا انسان کو اپنے اور اس حوالے سے الحمدللہ مومنین مومنات جو ہے سرگرم عمل ہے, الحمدللہ کوششیں بھی ہو رہی ہیں, اور اس میں اور زیادہ کوششوں کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی انسان دنیا میں بھوکا نہ سوئے انشاءاللہ. ناظرین آیت اللہ جواد عاملی کا ایک واقعہ اور ان کے استاد بحر العلوم علامہ بحر العلوم کا جو ہے واقعہ ہمیں ملتا ہے مفتاح الکرامہ میں, اور اس میں جو ہے آغا جواد عاملی, ظاہر نام آپ کا بالکل جانا پہچانا ہے, بہت بڑے عالم, فقیہ اور عارف گزرے ہیں ظاہر. ان کے دروازے پر دستک ہوئی اور ان کو جو آنے والا شخص تھا, جب انہوں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو استاد ہیں بحر العلوم وہ آپ کو بلا رہے ہیں. علامہ بحر العلوم بڑے پائے کے عالم تھے, خود بہت بڑے عالم تھے, اور وہ عالم معنوی کی حیرت انگیز باتوں سے آشنا تھے اور صاحب مکاشفہ بھی تھے, یعنی علامہ بحر العلوم. تو اب جب یہ پہنچے اپنے استاد کے پاس تو دیکھا کہ استاد دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور ان کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہے. تو انہوں نے اجازت لی اور ایک طرف بیٹھ گئے, اور استاد
کے غیظ و غضب کو دیکھو، چہرے کا رنگ تبدیل ہوا ہوا ہے اور گویا لگ رہا ہے کہ وہ ناخوش ہے. انسان کو شکل دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی بات پر یہ جو ہے وہ ناخوش ہیں. تو انہوں نے بڑے ادب سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں آپ کے غضب کا نشانہ بن رہا ہوں یا آپ کے چہرے کے رنگ کو متغیر دیکھ رہا ہوں، آپ کس وجہ سے جو ہے وہ ناراض ہیں؟ تو علامہ بحر العلوم نے فرمایا، ہفتہ بھر ہو گیا ہے تمہارے پڑوسی کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز موجود نہیں ہے. پورے ہفتے بھر سے تمہارا پڑوسی دکاندار سے کھجوریں ادھار لے کر گزارا کر رہا تھا. اس کے بیوی بچے یہی کھجوریں کھا کر پیٹ بھرتے تھے، لیکن آج وہ ادھار لینے گیا تو دکاندار نے جو ہے وہ ادھار دینے سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ اس نے کہا کہ تمہارا قرض جو ہے کافی بڑھ چکا ہے. اور اب اس وقت یہ عالم ہے کہ اس کے گھر میں کھانے کو کھجور بھی نہیں ہے اور اس کے بچے جو ہے وہ بھوکے ہیں اور سو نہیں پا رہے ہیں بھوک کی وجہ سے. سید جواد نے کہا، لیکن مجھے تو یہ بات معلوم نہیں ہے. بحر العلوم نے کہا کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہوتا، یعنی اگر تمہیں یہ معلوم ہوتا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تم اس کی مدد پھر بھی نہ کرتے تو اسلام سے خارج ہو جاتے اور تم زمین میں دھس چکے ہوتے. یعنی اتنا بڑا یہ، یعنی اتنی بڑی نیگلیجنس ہے کہ اگر معلوم ہے کہ کوئی بھوکا ہے پڑوسی اور اس کے باوجود انسان اس تک کھانا نہ. اور اس وقت تو ہمارا پورا جو یہ دنیا ہے گلوبل ولیج بن چکی ہے. اس میں ہمارے لیے یہ نہیں کہ پڑوسی کا معنی جو ہے وہ کافی، میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کی دنیا میں بدل چکا ہے. اٹس ناٹ جسٹ یور نیکسٹ ڈور نیبر، کیونکہ اس وقت خبریں جو ہے ہمارے سامنے، پوری دنیا کے احوال ہمارے سامنے ہیں. تو پھر علامہ بحر العلوم نے کہا، میں تو تمہیں، اگر تمہیں یہ معلوم ہوتا، یہ تمہیں نہیں معلوم ہے تو ٹھیک ہے، معلوم ہونا چاہیے تھا، خبر گیری رکھنی چاہیے تھی. اگر تمہیں معلوم ہوتا اور اس کے باوجود وہ بھوکا رہتا تو تم اسلام سے خارج ہو جاتے. میں تو تمہیں اس لیے تنبیہ کر رہا ہوں کہ تم اپنے پڑوسی سے اتنے غافل کیوں رہے کہ ایک ہفتہ اس پر گزر گیا اور اس کے گھر میں یہ عالم رہا. جب یہ کھانے کے برتن ملازم کے ساتھ لے کر اپنے پڑوسی کے گھر جاؤ، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اور پھر یہ رقم کا تھیلا دیا کہ یہ بھی اس کے پاس اس کو دے کر آؤ تاکہ میں کھانا کھا سکوں. یعنی علامہ بحر العلوم، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ خود صاحب مکاشفہ تھے، تو انہوں نے پرسنلی جا کے دیکھا نہیں تھا، لیکن ان کو مکاشفہ ہوا کہ اس طریقے سے آغا جواد عاملی کا جو پڑوسی ہے وہ بھوکا ہے اور اس کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. علامہ بحر العلوم خود جو ہے وہ بھوکے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جب پہلے تم انہیں یہ کھانا اور یہ پیسے اس کو پہنچاؤ تاکہ میں پھر کھانا کھا سکوں. انہوں نے یہ کام انجام دینا شروع کیا اور ملازم گھر تک کھانا پہنچانے کے بعد واپس چلا گیا. جب سید جواد کھانا لے کر پڑوسی کے گھر پہنچے تو غذا کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ ان کی طرف سے نہیں ہے. پڑوسی کہنے لگا، جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ کھانا کہاں سے لاؤ گے، میں نہیں کھاؤں، کہاں سے لائے ہو میں نہیں کھاؤں گا. سید جواد نے کھانے پر اصرار کیا اور بہت جب اصرار کیا تو پھر انہوں نے صاف صاف بتا دیا. یہ سن کر جو پڑوسی تھا اس نے کہا کہ میرا خدا گواہ ہے کہ میری حالت سے خدا کے علاوہ کوئی بھی یعنی اس باخبر نہیں تھا، کوئی میری حالت کے بارے میں جانتا نہیں تھا. تو لہٰذا یہ بڑے بڑے علماء، ایک طرف ہمیں اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم یعنی انسان جب خدا کے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے اور قربت خدا حاصل کرتا ہے، یہ بڑے بڑے علماء کا، عرفاء کا جو ہمیں واقعات یہ ملتے ہیں، مثلا یہ علامہ بحر العلوم کا واقعہ کہ آپ کو مکاشفہ ہوا، گو کہ آپ نے اس پڑوسی سے ملاقات نہیں کی تھی، نہ اس کے گھر کا حال پرسنلی جا کے دیکھا تھا، مگر یہ کہ آپ کو یہ خبر ہوئی کہ اس طریقے سے وہ وہاں پہ بھوک اور پیاس کا یہ عالم ہے. دوسری طرف ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جو یہ مکالمات، جو ایکسچینج آف ڈائلاگ ہوا، اس سے یہ پتہ چلا کہ کتنا ضروری ہے ہمیں اپنے اطراف میں جو بھوکا ہے اس کے حالات سے باخبر رہنا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا. تو اس طریقے سے ہمیں ناظرین یہ بھی کوشش کرنی ہے، جیسے کہ سسٹر سبیہ نے ابھی پوائنٹ نمبر 2 جو بتایا کہ اپنے ضعیف، اور بالخصوص جو ہے وہ ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے کہ بالخصوص زیادہ پوچھ گچھ جو ہے وہ اپنے مومن برادران کے حوالے سے ہماری زیادہ جو ہے وہ باز پرس ہوگی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی جو ہے وہ مومن فیملی، اور یہ تو میں کہہ رہی ہوں خاص، لیکن یہ کہ عام طور سے بھی ہمیں چاہے وہ مومن ہو، مسلم ہو، وہ غیر مسلم ہو، اگر انسان ہے اور اگر ہمیں یہ خبر ہے کہ وہ بھوکا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی خبرگیری کریں، اس کی بھوک کو مٹانے کا جو ہے بندوبست کریں، اس کے اسباب جو ہے پیدا کریں. اور تیسری جو بہت امپورٹنٹ بات سسٹر سبیہ نے اس وقت کہی کہ قطع رحم،
ناظرین یہ بھی خیر ایک بہت لمبی طویل گفتگو ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں ایک پوائنٹ کی صورت میں اگر ہمارے ذہنوں میں یہ جو ہے وہ رقم ہو جائے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے سارے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ قطع رحم یہ کتنا بڑا یہ گناہ کبیرہ ہے. ہم اپنے قریبی رشتہ داروں سے جو تعلق توڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو بغیر ریئلائز کیے ہوئے کہ اس کی وجہ سے شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو اچھے عمل بھی کر رہے ہیں وہ بھی ہپ نہ ہو جائیں، وہ بھی ہمارے بیکار نہ ہو جائیں، جو کچھ ہم نے نیکیاں کی وہ بھی کہیں ختم نہ ہو جائیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض اوقات ہمیں، اور جیسا کہ یہ اس وقت فرصت کا ہمارے پاس ٹائم ہے، اس وقت ہمیں یہ سب ٹائم مل رہا ہے کہ ہم یہ سارے پرسپیکٹیو جو ہے وہ اینالائز کریں کہ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے جو میرے اور میرے وقت کے امام کے درمیان جو میرے کیا گناہ ہیں، میں اپنی طرف دیکھوں کہ میری کیا ایسی یعنی کردار میں، میری سیرت میں، میرے عمل میں کون سے ایسے نقائص ہیں کہ جس کی وجہ سے میرے وقت کا امام جو ہے مجھ سے دور ہے. اور جیسا کہ سسٹر سبیہ نے کہا ایک واقعہ ہے، اور ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں. ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جس میں سید محمد جبل عالمی کا کہ جو اپنی پریشانی کے میں پورا واقعہ نہیں بیان کری، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ ہمارے وقت کے امام ہم سے باخبر ہیں. وہ اپنی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایوری ڈے جا کر عریضہ، ایوری ڈے انہوں نے ارادہ کیا کہ 40 ڈیز تک میں عریضہ ڈالوں گا. ہم تو ایک ہی رات عریضہ ڈالتے ہیں، انہوں نے کہا کہ 40 ڈیز تک. جب 39th ڈے انہوں نے عریضہ ڈالنے کے لیے گئے تب ان کی اپنے امام سے ملاقات ہوئی، اور امام نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم 39 ڈیز تک، 39 دن تک جو تم روزانہ جو ہے عریضے ڈال رہے ہو. تو مقصد یہ کہ انہوں نے جب یہ عمل کیا تو امام سے ملاقات ہوئی اور امام نے ظاہراً ان کے مسئلے کا جو ہے حل نکالا. اور ہم ظاہر ہے کہ ہم جب بھی اپنے وقت کے امام کو پکارتے ہیں، جیسا کہ یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے منہ سے جب کوئی لفظ نکلتا ہے تو کسی اور کے سننے سے پہلے ہمارے وقت کا امام یعنی خدا سنتا ہے، اور پھر ہمارے وقت کا امام ہماری اس صدا کو، ہماری اس پکار کو جو ہے وہ سنتا ہے. اور امام تو ہے وہ، اور یہ صدا تو بعد میں انسان الفاظ بعد میں ادا کرتا ہے. امام کی نشانی یہ ہے، امام کی جسے کہتے ہیں نا کیسے پہچانا جائے کہ وقت کا امام ہے. امام کی نشانی یہ ہے کہ وہ دل کا حال جانتا ہے. تو ہمیں لفظوں کے ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارا وقت کا امام تو وہ ہے کہ جو ہمارے دل کے حال سے، ہمارے جو حاجات ہیں، ہمارے دل میں جو خواہشات ہیں، جو تمنا ہے، ان سے وہ ہمارا وقت کا امام جو ہے وہ اس کو جانتا ہے، باخبر ہے. تو میں پھر سسٹر سبیہ کی طرف آؤں گی اور اس حوالے سے تھوڑی سی ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ ہمیں آج کل کے حوالے سے جو ہے پھر یہ ہمیں بات، آپ نے ایک واقعہ بہت اچھا ہے، تو آج کل کے حوالے سے آپ کا کیا انالیسس ہے، علماء کیا کہتے ہیں کہ ہمیں آج کل کے زمانے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا ہمارا لائن آف ایکشن ہونا چاہیے. ایک تو بات ہم نے کی کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، لیکن اور کیا چیزیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ مسنگ ہیں، جو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے؟ تو جیسا کہ میری بھی بات کر رہے تھے کہ میں بھی لائک آج کل یہ کوشش ہوتی ہے کہ علماء کی جو بھی باتیں ہیں، ظاہر ہے میری اپنی نالج تو اتنی آئی شوڈ بی دا ون گیونگ اوپینین، بٹ یا کہتے ہیں وہ اس کے حساب سے یہی کہ بہت اچھی فرصت بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کون سی تیاری، اینڈ اٹس ریلیونٹ ٹو ایوری بڈی، کہ ہر کسی کے اندر، ہر کسی کو پتہ ہے کہ مجھے اپنے اندر کون سی چینج لانی ہے. لیکن جو ایک چیز ہمیں ائمہ طاہرین کے جو زندگیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں اور ائمہ طاہرین کے ساتھ جن لوگ جو امام سے قریب، جنہیں امام نے اپنا حقیقی شیعہ دیا ہے، جو ایک چیز ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے، جو آج کل کے اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کے دماغ میں سوالات ابھر رہے ہیں، لوگ مشورے دے رہے ہیں، اور اٹ ہیز بین کہ لوگ جہاں مجتہد ہماری پسند کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو وی اسٹارٹ گیونگ اوپینینز اینڈ وی تھنک وی ہیو دا رائٹ ٹو سے اینڈ وی ہیو دا رائٹ ٹو گیو این اوپینین. تو ایک امپورٹنٹ بہت زیادہ کی فیکٹر ہے وہ یہ کہ انسان دیکھے کہ میرے تسلیم ہونے کی کتنی صلاحیت، رائٹ؟ اسلام از تسلیم، یعنی میں کت مشن کے لیے راضی ہوں، میرے اندر کیا یہ کتنی صلاحیت ہے کہ امام مجھے کہیں اسے میں چون و چرا مانوں. اس کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ مجھے امام کے علم پر کتنا یقین ہے. آج ہم کیوں مجتہدین اور مجتہدین کی فتاوی کو چیلنج کرنے یا اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، اور اس کے آگے سے ہم
جو ہے وہ سامنے سے مختلف دلائل لے کر آتے ہیں کہ دس شوڈ بی لائک دس، اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے. اور آج یہ بہت زیادہ اب بھی اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو آج کل اس مسئلے زیادہ بات ہو رہی ہے، ان مسائل پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ رمضان کے روزے بھی رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے، اینڈ شڈ دے سے کہ نہیں روزہ ہی نہیں رکھیں یا نہ رکھیں یا نہیں رکھیں. آل دیز ٹاک یہ اٹ سیلف ہمارے لیے سائن ہے. اور یہ علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر یہ دیکھیں کہ میرے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ میں امام کو کتنا تسلیم کر سکوں. سب سے بڑا ٹیسٹ ہمارا یہی ہوگا. کیوں یہ روایت کہ کتنے ہی وہ لوگ کہ جو علم رکھتے ہوں گے، علم دین حاصل کیا ہو، امام کے مخالف. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ایک انسان کے لیے ایک امام معصوم کی حکومت کو سمجھنا، امام کی عدالت اور ان کے فیصلوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت کا زمانہ اٹھا کر دیکھیں اور آپ کے فیصلوں کو دیکھیں تو some of them are very fascinating to us and some of them they don't make sense to us, right? ہمیں سمجھ نہیں آتا کیونکہ ہمارے علم کا لیول وہ نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری سبمیشن کا لیول وہ ہے، کیا ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے. اور اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی. کیونکہ کامیابی انسان کے لیے ہوگی جب امام آ جائیں گے، تو کامیابی اس مومن کے لیے ہے کہ جو اپنے آپ کو امام کی اطاعت پر سبمٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کی یہی ہے کہ میں ولایت ولی امام کے نسبت کتنی سبمیشن ہے میرے اندر، کتنا میں ولایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ امتحان یہی ہے. اور آج جو علماء کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا ہے، کیوں خداوند عالم کی طرف سے یہ ایسی وبا آئی ہے کہ جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر انسان جو ہے وہ کوارنٹین میں ہے اور اتنی فراگیر ہے. تو اس کے ون آف دا جو علماء جو اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا انسان کو ایک ولایت الہی کی طرف دنیا کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ولایت کو سمجھنا، ایک فقی کو سمجھنا اور ایک ولایت امام کو سمجھنا کہ ولایت امام یعنی کیا. جب امام کا تو اس کی اطاعت کرنی ہے اور کون سی چینجز ہیں جو ہمیں اپنے اندر لانی ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان ہمارا علم اور ہمارے دلائل جو ہیں امامت کے حوالے سے، علم امامت کے حوالے سے وہ قوی ہونے چاہیے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. یقیناً ہم سب امام پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس بات کا یقین کہ جو بات امام کہہ رہے ہیں اگر وہ میری عقل میں نہیں بھی آ رہی ہے تو اٹس اسٹل مجھے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ میری عقل میں نہیں آ رہی ہے اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، چاہے وہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہو پچھلا وہ اس کے مطابق ہو یا نہ ہو. That does not matter. تو سب سے امپورٹنٹ تیاری اپنے اندر یہی ہے کہ ہم اپنے اندر صلاحیت کو پیدا کریں، اپنے اندر جو کہ جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ولایت پذیری، ولایت کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور عزیزان گرامی یقیناً جیسا کہ ہمیں بار بار علماء بتاتے رہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے خدا سے توفیق مانگنی چاہیے، اور ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم خدا سے توسل کریں، امام سے توسل کریں کہ مولا میرے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، ان ایام میں اپنے آپ کی اتنی ریاضت کر سکوں، اپنے آپ کو اتنا پیوریفائی کر سکوں کہ کل آپ کے سامنے جو ہے وہ مجھے میرے اندر تسلیم ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، میں آپ کی ولایت کو اس طرح سے قبول کر سوں کہ جیسا کہ ولایت کو قبول کرنے کا حق ہے، کیونکہ یہی سب سے بڑا اس زمانے کا امتحان ہے. دیکھیے بہت اچھی سبھی آپ نے بات کی، اور ولایت پذیری لفظ آپ نے بہت ایک ناظرین کے اور اس کی ہمیں ڈفرینٹ سٹیجز ملتی ہیں، اور میں چاہوں گی آپ اس کے حوالے سے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ یہ ہمیں ڈفرینٹ لیولز پہ، جیسے ولایت ہمیں اپنی زندگی میں اپنی جو گھریلو لائف میں ہمیں ولایت ملتی ہے کہ ہمیں فار ایگزامپل ہمیں اپنے والدین کی اطاعت، تو یعنی والدین ہمارے ولی ہیں، تو ابتدا وہاں سے ہوگی کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ اگر والدین کی نافرمانی کر رہا ہے تو وہ پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ امام کا فرما بردار ہو سکتا ہے. ایک زوجہ کے لیے اس کا شوہر جو ہے ولی ہے،
اللہ تعالیٰ نے یہ ولی بنایا اور اللہ تعالیٰ نے حقوق اور فرائض جو ہے وہ معین کیے. اب کوئی خاتون جو ہے وہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کریں یا جن چیزوں میں جو حقوق و فرائض بتائے گئے ہیں ان کو فالو نہیں کریں، پھر اس کے بعد وہ خاتون توقع نہیں کر سکتی کہ اس سے ہائر لیول اتھارٹی کو ایکسیپٹ کریں گی. تو چاہے وہ والدین کی، یہ ہمارے گھریلو لیول پہ ایک چیز آ جاتی ہے. پھر اس سے آگے بڑھیں تو ہمیں جو ہے یہ مراج کرام اور پھر ولایت فقیہ، اور پھر ظاہر ہے کہ جب ان لیولز کو ہم کراس کر کے جسے کہتے ہیں تسلیم ہم کرتے جائیں گے فرام دا لوئسٹ لیولز، اگر، اور یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ، اور یہ ہمیں آیت قرآنی سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ انسان جو حضرت عیسیٰ ہمیں سورہ مبارکۃ مریم میں دعا کرتے ہوئے اور یہ اس چیز کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ چونکہ میں نے نیک سلوک کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جبار اور شقی قرار نہیں دیا. یعنی اگر والدین کی ہم ولایت کا خیال نہیں کریں گے، والدین کی ہم اطاعت نہیں کریں گے، والدین کے جو حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کریں گے، تو ہمارا دل شقی، شقاوت بھی دل کے اندر پیدا ہو جائے گی. شقی دل کیا ہوتا ہے؟ جو کسی بھی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو. تو لہٰذا ہمارے آگے چلنے کے راستے وہ سارے کے سارے ہم خود ہی اپنے اوپر بند کر لیں گے. تو یہ آل اٹ بگنز، جسے کہتے ہیں نا بچپن سے یہ ایک پریکٹس شروع ہوتی ہے، اور وہ پھر جسے کہتے ہیں نا امام کے لیے تیاری. دیز آر ایٹ ڈفرینٹ لیولز. ہمارے لیے ہماری ذہنی طور سے ہماری آمادگی ہے کہ ایٹ ڈفرینٹ لیولز ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو کتنا اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. جس طریقے سے شیطان نے انکار کر دیا تھا، یہ بات خیر اور طویل ہو جائے گی اور ٹائم ہمارے پاس اب بالکل ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ شیطان نے اللہ کی عبادت بھی کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا. تو یعنی گویا اس نے عبادت بھی کی، اس نے اقرار توحید بھی کیا، سب کچھ وہ جانتا تھا، علم بھی رکھتا تھا، مگر یہ کہ جو چیز اس کی اپنی سمجھ میں نہیں آئی، یا تکبر ہوا یا حسد ہوا، جو بھی اس کے عوامل تھے، لیکن اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ اپنی ذاتی ہوس اور کی پیروی کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا منکر ہو گیا اور حکم عدولی کی. تو لہٰذا یہاں بھی ہمارے پاس یہی بات آ جاتی ہے کہ چاہے وہ ہمارے علماء کے حوالے سے بات ہو، ولایت فقیہ کے حوالے سے بات ہو، کہ ہم اپنی ہوا ہوس کو، اپنی پرسنل، جو ہم سبیہ نے بھی کہا نا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی فتویٰ جو ہے ہماری مرضی کا آ جائے. اب اگر ہماری مرضی سے کہ مراجع فتویٰ دے رہے ہیں کہ جناب، تو جو ہمیں سوٹ کر رہا ہے وہ تو ہم لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کہ کہیں کانفلکٹ ہو کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمیں شریعت کے طور سے جو ہمیں احکام پہنچے، مراجع کے تھرو جو ہمیں احکام کو کلیریفائی کیا گیا، وہ ہماری زندگی میں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اسے تصادم رکھتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات جو ہے یہ صحیح ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک ناظرین آج کا یہ پیغام بہت امپورٹنٹ ہوگا، اور میں سبیہ کی طرف زیادہ میں گفتگو نہیں کروں گی. اب سبیہ کی طرف ہم آئیں گے کہ تھوڑا سا ریپ اپ انشاءاللہ. ہماری کوشش تھی کہ کچھ علامات کے حوالے سے بھی ہم بات کریں، لیکن ظاہر ہے کہ گفتگو یہی ٹاپک اتنا ہے کہ اس میں بھی ابھی بات کرنے کی بہت گنجائش ہے، لیکن میں چاہوں گی اسی کو تھوڑا سا سسٹر سبیہ ہمیں اور کلیریفائی کریں. یہ تسلیم ہمیں کرنا ہے اور ہمیں آرگیو نہیں کرنا. اور یہ بھی میرے لیے بڑی، یعنی مجھے تو ہنسی سی آئی کہ اگر کورونا کا روزہ رکھنے سے کیا تعلق ہے. تو یہ سوال ہو رہا ہے کہ اب روزہ نہیں گھر کے اندر اگر موجود ہے تو اس میں روزہ رکھنا اس میں کہاں سے، یہ سوال بھی لوگوں کے ذہنوں میں کیسے پیدا ہوا ہے. بعض اوقات انسان کو تھوڑی سی، یعنی یہ مزہ کا خیز سی باتیں لگتی ہیں اس طرح کے سوالات، لیکن باہر تو انفارچونیٹلی یہ سوالات ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ سوالات جو ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں، اس طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں. جی سبیہ. بالکل، بہت صحیح بات کی کوکب آپ نے کہ اٹس امپورٹنٹ، بس ہر انسان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ابھی اپنا ٹیسٹ دیکھیں. ہمارا اٹس ٹو چیک کہ میں ایک مجتہد کو کتنا فالو کرنے کے لیے تیار ہوں. ایم آئی ریئلی ریڈی؟ یعنی میں کتنی اوبیڈینس دکھا سکتی ہوں. اور میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ہر انسان کا اپنا ریلیونٹ ہے. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں مجھے کوئی مشکل ہو رہی ہو تو آئی وڈ سے کہ ہاں میرے لیے بہت آسان ہے، لیکن واقعاً جب ہم جس جگہ جا کر پھنسیں وہاں اپنے آپ کو خود ٹیسٹ کریں. اور اٹس ایوری بڈی ہیز ڈفرینٹ سینیریوز، اور ہر کسی کی اپنی سچویشن کے حساب سے کہ آپ دیکھیں کہ اس جگہ پر آ کر کیا واقعاً یہ ہماری پریکٹس ہے. کیونکہ ہر دور میں بھی ایسا تو نہیں تھا کہ امام جو ہے وہ ڈائریکٹ ہر عوام کے مسئلے کو حل کر رہا تھا. اس وقت بھی جو ہے وہ امام بھی نہیں تھے جو لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، ان کے مسائل کو حل کرتے تھے. تو آج بھی ہماری یہ پریکٹس ہے. امام جیسا کہ اس جو واقعہ ہم نے یہاں بیان کیا اس میں یہی تھا نا کہ امام ایسا نہیں ہے کہ حجاب میں ہے، امام غائب ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. نہیں، امام ہمارے ہر لمحے سے باخبر ہیں. یہ حجاب
ہمارے ہیں. اسی لیے امام نے اپنے آپ کو تشبیہ دی کہ میرا وجود جو ہے اس کی برکات ایسی ہیں کہ جیسے سورج کی برکت ہو. بادلوں کے پیچھے اگر سورج چھپا ہے اور اگر ایک انسان جو ہے وہ کمرے کے اندر ہے, اس نے کھڑکی بھی بند کی ہوئی ہے, اس کے اوپر پردے بھی لگائے, اس کو سورج کی روشنی تک پہنچنے میں سے فائدہ حاصل کر لیسٹ فائدہ حاصل ہوگا, رائٹ. لیکن جتنا ہم اگر وہ انسان کمرے سے باہر نکل جائے یعنی روشنی میں آ جائے یا آؤٹ سائڈ چلے جائیں تو ہمیں زیادہ ملتا ہے. تو یعنی جتنے حجاب ہم خود ہٹاتے جاتے ہیں اتنا زیادہ ہم سورج سے بینیفٹ حاصل کرتے ہیں. اسی طرح امام کے وجود سے بھی یہی ہے کہ ہم اپنی ذات پہ سے کتنے حجاب ہٹا سکتے ہیں. تو ہمیں خود دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے کون کون سے خول چڑھائے ہوئے ہیں جن کو مجھے اتارنا ہے, کہ جن کو اتارنے کے بعد ممکن ہوگا کہ میں امام کی لبیک کہہ سکوں. اور اسی لیے علماء بار بار اس بات کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جیسے یہ نشانی ہو اور واقعاً جو ہے وہ اس ہی شب قدر انشاءاللہ کہ ایسا ہو کہ اسی شب قدر جو ہے وہ ندائے آسمانی کے جو امام کی حتمی علامات میں سے ہے کہ وہ آئے اور ہم اس آواز کو سنیں اور لبیک کہیں. لیکن اٹس اباؤٹ اہیڈ آف ٹائم. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جب امام آ جائیں گے تو پھر ہم اپنی تیاری شروع کریں گے, نہیں. دیٹ ول بی دس از یہ فرصت یہ ہے جو امام کے ظہور سے پہلے ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اندر اس تیاری کو پیدا کر سکیں, ان حجابات کو ہٹا سکیں. اینڈ اٹس ریلیونٹ ٹو ایوری بڈی. ہر کسی کے اندر اپنی ہم سب اپنے آپ سے زیادہ اپنے آپ کو زیادہ جانتے ہیں. اسی لیے یہاں پر میں ایک اور بات لاسٹ بات کہنا چاہوں گی. میں نو کہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے کہ علماء جو اب یہ آخری عشرہ چل رہا ہے شعبان کا, رائٹ, تو اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ جیسے سال کے اینڈ پر ایک بزنس مین جو ہے وہ جب اینڈ ہو رہا ہوتا ہے ایئر جو بھی اس کا اگر بزنس کا ایئر اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو ایئر اینڈ پہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ اس سال مجھے کتنا فائدہ ہوا, میں نے کیا لاس کیا, میں نے کیا گین کیا. تو کہتے ہیں یہ علماء کہ شعبان کا آخری ہفتہ اور ہم اس آخری ہفتے کے قریب ہیں, رائٹ, دا لاسٹ 10 days, تو آپ اس میں انسان اپنا بھی محاسبہ کرے, دیکھے کہ میں نے اس سال کیا حاصل کیا اور کیا لاس کیا, کیا میں نے گین کیا, میں کتنا امام سے قریب ہوئی اور مجھے ابھی اپنے اندر کون کون سی چینجز لانی ہے اور کون کون سی بہتریاں اور کون کون سی امپروومنٹس جو ہیں وہ مجھے اپنے اندر لانی ہے. اور یہ دیکھنا ہے کہ میں اس رمضان میں کہ جو پروردگار عالم کی مہمانی پہ ہم جا رہے ہیں اور پروردگار کے مہمان بننے جا رہے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر واقعا ہم اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں اس شب کے جس میں وہ ندائے آسمانی آئے گی, تو what am I gonna do to prepare myself in few days, کہ اگر واقعا ہم اس بات کو تصور کریں کہ واقعا امام کی وہ صدا آنے والی ہو, تو ہم اپنے اندر دیکھیں کہ کون سی چیزیں کون سی امپروومنٹ ہمیں لانی ہے. تو اسیس کرنا اپنے آپ کو کہ یہ سمجھیں کہ جو ہے کیونکہ جیسے رمضان جو ہے وہ عرفہ کے لیے سال کی ابتدا سمجھیں آپ اپنے لیے, اور ایک نئی ابتدا اپنی زندگی کے لیے سمجھیں. اور وہ کہتے ہیں کہ معنویت کے لیے یعنی جیسے بہار کا مہینہ ہوتا ہے تو نیا سال شروع ہوتا ہے, رائٹ. انہوں نے کہا کہ اپنی روح کے لیے ایک سال قرار دیں اس کو, اور یہ دیکھیں کہ میں نے اب اس پچھلے رمضان سے اس رمضان تک کون کون سے نقصانات ہوئے ہیں, ان کو کس طرح میں نے کور کرنا ہے. اور اسی لیے بہت زیادہ اس بات کی تاکید ملتی ہے کہ انسان ان ایام میں خدا ولد عالم سے دعا کرے کہ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ بارلہا. اگر ابھی تک شعبان کے جو ایام گزرے ہیں اب تک اگر تو نے مجھے نہیں بخشا, تو بس جو باقی رہ گیا ہے اس شعبان کے دنوں میں انشاءاللہ تو ان میں مجھے بخش دے. اور یہاں پر ایک بہت خوبصورت نقطہ بھی ملتا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یا تو خدا کا مہمان ہو جائے یا یہ کہ خدا اس کا مہمان ہو جائے. اور کس کا ہوتا ہے خدا مہمان, اس کے لیے ایک روایت یہاں پر میں نقل کروں گی, اور دیٹ ول بی مائی لاسٹ پوائنٹ انشاءاللہ. آئی نو آئی ایم ٹیکنگ دا ٹائم, لیکن اس میں ملتا ہے کہ خداوند عالم خود کہتا ہے کہ انا عند منکسرۃ قلوبہم, میں ٹوٹے اور شکستہ دلوں کے پاس ہوتا ہوں. تو واقعا عزیزان گرامی اگر ہم ٹوٹ کے خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو شاید ہم میزبان خداوند عالم بھی ہو سکتے ہیں اس ماہ رمضان میں. تو انشاءاللہ اپنے اندر ان صلاحیتوں کو پیدا انشاءاللہ بہترین تیاری یام ہمارے بہترین رمضان ہو, پچھلے تمام رمضانوں سے بہتر ہو, اور شاید واقعا ہم اتنے آمادہ ہو جائیں کہ جیسا کہ چھٹے امام نے کہا کہ شاید اگر امام کا ظہور دور بھی ہے اپنی مناجات اور اپنے
اعمال کے ذریعے سے اس کو قریب سے قریب تر لا سکیں. بالکل، بے شک انشاءاللہ بہت شکریہ سسٹر صبیحہ، بہت اچھی الحمدللہ گفتگو رہی، اور آپ نے بہت خوبصورت یہ بات بتائی کہ انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے، کہ تصور اور رکھیے کہ خدا بھی مہمان ہوتا ہے، اور ٹوٹے اور شکستہ دلوں میں خدا رہتا ہے. بہر طور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم انشاءاللہ یہ فرصت کے لمحات کو محاسبے کے لیے ہم استعمال کر سکیں انشاءاللہ، اپنی ذات کا، اپنے وجود کا، اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا، اپنی نیتوں کا، اور جو ہمارے گولز ہیں زندگی میں، ہم کیا چاہتے ہیں، زندگی سے ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری دلی تمنا کیا ہے، کہ واقعتاً ظہور امام زمان ہی ہماری دلی تمنا ہے، کیا ہم واقعتاً راضی ہیں اس بات سے کہ امام جو ہے وہ جلد ظہور کر جائیں، یا فقط یہ ہماری زبانی کلامی ایک اظہار ہے. کیونکہ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ جو انسان بھی تیار نہیں ہوتا، اگر فار ایگزامپل مہمان کے آنے کا وقت ہو اور انسان کی ابھی تیاری مکمل نہیں ہوتی، تو انسان ویسے تو انتظار میں ہوتا ہے کہ مہمان آ جائے، لیکن اسے ہوتا ہے کہ تھوڑا توقف ہو جائے تاکہ مجھے تھوڑا اور موقع مل جائے. تو یقیناً بہت سارے ایسے بھی ہم لوگوں میں سے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امام کے ظہور میں جو یہ جو دیر ہو رہی ہے، اور یہ اس وقت جو ہے ہم سب منتظر ہیں، امام بھی منتظر ہیں کہ ہم لوگ تیار نہیں ہیں. واقعتاً ہم تیار نہیں ہیں. اگر ہم تیار ہوں گے، اور مجھے تو یعنی برجستہ ایک خاتون نے، آپ یعنی کوئی اس طریقے سے اظہار نہیں کرتا، لیکن ایک خاتون نے مجلس کے بعد، ایک خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو ہے، یہ جو دعا کرتی ہیں کہ امام کا ظہور اگر واقعی آ گئے امام تو کیا ہوگا. یعنی انہوں نے سوال یہ کیا مجھ سے کہ آپ یہ دعا نہیں کیا کریں، کیونکہ ہم جو ہے اگر واقعی امام آ گئے تو ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں ابھی. تو یہ انہوں نے برجستہ اظہار کر دیا، باہر طور ان کی کیا کمقلی کہیں گے یا جو بھی کہیں گے باہر طور. لیکن یہ کہ بات یہی ہے کہ اگر واقعی ہم ظہور کے لیے تیار ہیں تو اسی انداز سے دعا بھی کریں گے، اور ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعتاً اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کر رہے ہیں. ناظرین، میں شکریہ کرنا چاہوں گی سسٹر صبیحہ کا، الحمدللہ کہ یو آر ہیئر ود اس. بہت اچھی گفتگو ہوئی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی میں چاہ رہی تھی کہ ہم بات کریں کچھ حتمی علامات اور غیر حتمی علامات، تاکہ ناظرین کے سامنے تھوڑی سی یہ چیزیں تھوڑی کلیریفائی ہو سکیں. ظاہر ہے کہ جتنا علم زیادہ ہوگا اتنی زیادہ تیاری بہتر ہوگی. تو میں گزارش کروں گی نیکسٹ ٹائم جب ہم آئیں گے انشاءاللہ تو اس حوالے سے ضرور ایک ڈیٹیل گفتگو کریں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ اگین بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. پروردگار عالم کو آپ کو بہترین جزائے خیر دے ان معلومات کی جو آپ نے ناظرین تک پہنچائیں اس پلیٹ فارم کے حوالے سے. ناظرین، آپ سے ہم اجازت چاہیں گے، اور آپ سے اگین ہم التماس کریں گے دعا کی کہ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. اور انشاءاللہ پروردگار عالم کا کرم ہمیں نظر آ رہا ہے، الحمدللہ حالات تھوڑے سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ مزید بہتری آئے حالات میں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہم آج کی گفتگو کے حوالے سے ہماری سب سے بڑی تمنا کہ ہمارے وقت کے امام کا جلد ظہور ہو، اور ہم آپ کے ایوان و انصار میں انشاءاللہ شامل ہوں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.